बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तरक्कियाती फंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीर किया है, जिसमें लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक केसेस की समाअत ना करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जस्टिस फाइज ईसा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालिक केसेस सुनने से रोक दिया गया है। फैसले में यह लिखा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस कर रखा है। गैर जानिबदारी का तकाजा यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक मुकदमात को ना सुने। जस्टिस फाइज ईसा ने व्हाट्सएप पर मिली दस्तावेजात की कॉपियां जजेस और अटॉर्नी जनरल को दी। जस्टिस फाइज ईसा की बकौल ये दस्तावेजात इन्हें नामालूम जराए से व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुई है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि दस्तावेजात असल हैं या नहीं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तावेजात के मुसद्दका होने पर सवालिया निशान है। तहरीरी फैसले में लिखा है कि इन हालात में फाजिल जज के लिए मुनासिब नहीं कि ये मामला सुने। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली को तरक्कियाती फंड्स देने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ केस निपटा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्कियाती फंड्स देने से मुतालिक केस की समाअत हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दस्तखत शुदा सेक्रेटरी खजाना की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्कियाती फंड्स देने की खबर की तरदीद की। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से जवाब मांगने पर एतराज किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जो एतराज आज कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आईनी सवाल किसी भी सतह पर उठाया जा सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालती हुक्म में जवाब वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी से मांगा गया था। हुकूमत सेक्रेटरीज के जरिए चलाई जाती है। क्या वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती हैसियत में जवाबदेह थे? वो उस वक्त जवाबदेह हैं जब मामला उनसे मुतल्का हो। हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर-ए-आज़म से नहीं पूछा जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेजात भेजी हैं। हल्का NA 65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड्स जारी किए गए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया कि व्हाट्सएप वाली दस्तावेजात आपकी शिकायत है, जायजा लेंगे। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुझे शिकायत कुनिंदा ना कहीं, मैं सिर्फ निशानदही कर रहा हूं, आपने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? क्या करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ इक़दामात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म का जवाब काफी मुदल्लल है। जस्टिस फाइज और वज़ीर-ए-आज़म एक मुकदमे में फरीक हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अरकान असम्बली को फंड्स देने का मुकदमा जो है वो निपटा दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत कौमी और सूबाई असम्बली में पोलिंग 3 मार्च को होगी। पोलिंग का अमल 3 मार्च को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। इंतखाबी जो शेड्यूल है उसके तहत उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा पाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 15 और 16 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों के एतराजात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जो है वो 21 फरवरी को जारी करेगा, जबकि सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए उम्मीदवार जो है वो 22 फरवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए होगा या सीक्रेट बैलेटिंग ही की जाएगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाज जो सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है। आज भी मामले पर समाअत होती रही और फिर समाअत जो है उसको पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 2018 के सेनेट इंतखाबात से कबल मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो की हलचल आज भी जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली के पैसे लेने से मुताल्लिक वीडियो स्कैंडल पर पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम। बारी की जानिब से इंकशाफ सामने आया है कि हमारे एक MPA को हालिया ही दिनों में सेनेट इंतखाबात के लिए पैसों की पेशकश की गई है। खबर के मुताबिक उन्होंने MPA का नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया है कि ये पैसों की मुबैना ऑफर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई है, जिससे हालिया सेनेट इंतखाबात के हवाले से काफी संगीन के सवालात खड़े हो रहे हैं। इस खबर की हकीकत क्या है ये भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि MQM के साबिक रुकन सिंध असम्बली महफूज यार खान ने सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात कर डाले हैं। उनका कहना था कि 2018 में नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस मिल रहे थे। MQM की एक रुकन ने गाड़ी लेकर अपना वोट बेचा, जबकि दूसरे ने पैसे लिए थे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इस वक्त के सीनियर वजीर निसार खोड़ो साहब जो हैं सेनेट वोट के लिए राब्ते
باتیں کر رہے تھے. میں نے نثار کھوڑوں سے ایڈوانس مانگا تھا لیکن معاملات طے نہیں ہو پائے تھے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کا اپنا سیاسی کردار ہے جبکہ شیلا رضا نے اردو بولنے والے اراکین سندھ اسمبلی سے ووٹ کے لیے رابطے کیے تھے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ شیلا رضا کی جانب سے کہا گیا کہ ہم فائنانس بھی کریں گے اور جنرل الیکشن کا ٹکٹ بھی دیں گے. متحدہ کے بعض اراکین پیپلز پارٹی وزراء کی گاڑیوں میں ووٹ ڈالنے آئے. کلفٹن کے ایک اسپتال سے بریف کیس مل رہے تھے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ دوائیاں لینے آئے ہیں لیکن بریف کیس لے کر اسپتال سے چلے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے تو سیاسی جماعتیں اوپن بیلٹنگ کی حمایت کیوں نہیں کر رہی؟ ایوان بالا کے انتخابات میں پیسے کا کھلے عام استعمال جمہوریت کے لیے آخر کتنا نقصان دہ ہوگا؟ اور بات کریں گے کہ کیا پیسہ لگا کر سینٹ میں آنے والے لوگ آخر کس طرح سے قانون سازی کریں گے عوام کے لیے اور کیا یہ ٹھیس نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جن کا ابھی بھی سسٹم کے اوپر اعتماد ہے؟ تو بہت اہم نقطے ہیں اس حوالے سے. بہرحال سابق ایم کیو ایم کے جو ایم پی اے محفوظ یار خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ان کی جانب سے کافی تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے انہی سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب. پچھلے سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت سے متعلق بہت سارے لوگوں کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جی, ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن آپ کے انکشافات اس لیے اہم ہیں اور ضروری ہیں بیکاز آپ جو ہیں وہ ہر بندے کا نام لے کر بتا رہے ہیں. کچھ اور بتانا چاہیں گے آپ ہمیں اس حوالے سے؟ کچھ اور لوگ یا کس طریقے سے جو ہے وہ خرید و فروخت کا یہ تمام سلسلہ جاری رہا؟ ابھی شیلا رضا صاحبہ ایک چینل پہ تھی تو اس کو ڈینائل کر رہی تھی. اچھا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ اس پہ اوتھ لے لو کہ آپ نے مجھ سے یہ باتیں نہیں کی ہیں. اچھا. ورنہ میں اوتھ لے رہا ہوں. اچھا. تو وہ خیر وہ تو اپنی جو ان کا اسٹائل ہے اس پہ وہ برا بلا کہتی رہی. تو میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں. میں جو بات میں نے کہی ہے اس پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں اور یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے. اور اب جو بات یہ ہے کہ صاحب آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا, تو وہ اس وقت کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. اب جب عمران خان نے وہ ویڈیو ریلیز کی اور سرحد کے انتخابات کے سلسلے میں چیزیں کلیئر ہوئی. یہ بڑی بات کر دی آپ نے محفوظ یار خان صاحب. آپ نے کہا کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اوتھ لینے کو جو ہے وہ تیار ہوں. تو ثبوت ہیں آپ کے پاس جو آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس ثبوت یہی ہے نا, اسمبلی میں بیٹھ کر انہوں نے مجھ سے بات کی. اچھا. تو ان کی سیٹ کے برابر میں بٹھال کے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکٹیبلز چاہیے ہیں, آپ ہمیں جوائن کر لیں اور آپ کو ہم الیکشن بھی لڑائیں گے اور اس کے ایکسپینسز بھی دیں گے. اچھا, آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کون طے کرا تھا؟ نثار کھوڑا صاحب کا بھی آپ نے نام لیا, کس سے آپ نے ایڈوانس مانگا؟ کیوں معاملہ طے نہیں ہو سکا؟ سینئر منسٹر. میں جب ووٹ ڈال کر نکلا ہوں تو میں نے بلند آواز میں کہا, میں نے کہا اگر انکم کا جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھا فروغ نسیم تھے ان کو ہم ووٹ ڈالا ہوں. اچھا, یہ کلفٹن کے ایک اسپتال کا ذکر بھی آپ نے کیا. آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہاں سے بیگ بھر بھر کر لے کے جاتے تھے. باقی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دوائیاں لینے آتے ہیں وہاں سے, تو بریف کیس بیگوں کے بھر کے وہ لے جا رہے تھے. تو یہ کیا قصہ ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ساری چیزیں ہیں جن کو وہاں سے بیگ دیے ہیں اور اب شواہد کو اگر ہوتے تو ان کو میں الیکشن کمیشن میں تحریری طور پر لے کے جاتا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ٹیلی ویژنوں پہ چلی, جو خواتین مختلف وزیروں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں اور ووٹ ڈال کر منہ چھپائے چلی گئیں. تو یہ تو سب چیزیں اس دن کے ریکارڈ پر ہیں. تو کون لوگ تھے جو بیگ لے کے جاتے رہے؟ میں نام تو کوئی نہیں بتا رہا. ہاں, اس کی معذرت چاہتا ہوں. اچھا, فیصل سبزواری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری آپ کے علم میں ہے؟ یہ ابھی ہماری میٹنگ ہوگی, اس میں ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی 10 بجے ہماری میٹنگ ہے, اس میں یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی, پھر ہم آپ سے بھی شیئر کر لیں گے. تو اس بار رابطے ہو رہے ہیں یہ پتا ہے آپ کو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی میرے ساتھ بھی ابھی ایک فنکشن میں 2-3 ایم پی ایز میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میری پارٹی کے, جو ابھی ہم جائیں گے وہاں میٹنگ میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب, سابق ایم کیو ایم
MQM کے جو MP ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے انکشافات ان کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے. بہرحال احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سربراہ پلڈیٹ ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے. سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت کی ویڈیوز محبوب صاحب ہمارے سامنے ہیں. سابق MP محفوظ یار خان صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے, کچھ انکشافات وہ بھی کر رہے ہیں. نثار کھوڑو صاحب نے سودے بازی کی, یہ کہا ہے انہوں نے. فیصل سبزواری صاحب کی جانب سے بھی انکشاف ہوا ہے جی کہ حالیہ انتخابات میں بھی پیسے کی آفرز ہوئی ہیں. کتنا افسوسناک ہے, اور خاص طور پر جن لوگوں کا سسٹم پر بھروسہ ہے, جو ایک اعتماد کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں, کتنی بڑی ٹھیس پہنچی ان کے اعتماد کو. جی بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے, لیکن اس میں کچھ مزید سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک سوال تو یہ بڑا پیدا ہو گیا ہے کہ خاص طور پہ اس کی جو ٹائمنگ ہے, ایسے ہی موقع پہ اس کا ریلیز ہونا, اور پھر جن لوگوں کے بارے میں اس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں, ان کی طرف سے جو وضاحتیں آئی ہیں اس پہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں جنہوں نے ان کو بلایا تھا, جن کے گھروں پہ مبینہ طور پہ یہ پیسوں کا لین دین ہوا تھا. میرے خیال میں یہ سوالات ان کے بارے میں پیدا ہوئے ہیں, یعنی اکراس دی ڈیوائیڈ یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں. تو ان سارے سوالات کا جائزہ لینا تو ضروری ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ اس سے سیاسی عمل اور سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کو ڈیفینیٹلی بہت نقصان پہنچا. اچھا احمد بلال صاحب, ویسے تو اخلاقیات رہ نہیں جاتی ان تمام چیزوں کے بعد, لیکن پھر بھی ایک دباؤ تو بڑھے گا کہ اوپن بیلٹنگ کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کو اوپن بیلٹنگ کی جانب آنا ہوگا؟ دباؤ یقیناً بڑھے گا. دیکھیے یہ دباؤ پبلک اوپینین کی وجہ طرف سے بھی ہوگا, سیاستدانوں کے اوپر بھی ایک وہ ڈیفینسو میں جائیں گے, اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پہ جبکہ عدالت اس کے بارے میں غور کر رہی ہے تو ان کو بھی انفلوئنس کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا سکتا ہے. بڑی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جب عدالت اس کے بارے میں کسی نتیجے پہ پہنچنے والی ہے تو یقیناً اس کے دباؤ میں اضافہ ہوگا. امید یہ رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی, جو بھی رائے دے گی, وہ اس انفلوئنس میں اور اس دباؤ میں آئے بغیر ہی دے گی. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اچھا ذاتی طور پر اگر احمد بلال صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے؟ بیکاز ابھی جو اپوزیشن کی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ بھی یکسر اس کی مخالفت نہیں کر رہی ہیں یا بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر رہی ہیں, ان کو ٹائمنگ سے ایشو ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ تو ایک الگ بات ہے, اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ جو بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس کو پراپرلی کریں, صلاح مشورے سے کریں, کنسنسس کر کے کریں. پورا سسٹم کے اندر جو پروویژنز ہیں, یعنی بحث ہو باقاعدہ کمیٹیوں کے اندر بھی, پوری اسمبلی کے اندر بھی, اور پھر اس طرح سینٹ میں بھی, اس کے بعد یہ تبدیلی ہو. اور اگر یہ دستور کے اندر تبدیلی کا متقاضی ہے تو وہی کیا جائے. لیکن اس سے ہٹ کے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ کا جو نظام ہے وہی بہتر نظام ہے. اس لیے بہتر نظام ہے, اس کی 2-3 وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے دستور کے اندر 3-4 چیزیں طے کر دی گئی ہیں کہ وہ ڈیفیکشن کلاز میں آتی ہیں. اس پہ لیجسلیٹرز کو اپنے پارٹی لیڈرشپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق چلنا ہوتا ہے, ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی. اس کے باقی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے لیجسلیٹرز کی ضمیر پہ اور ان کی مرضی پہ چھوڑ دی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی لیجسلیٹرز کے فیصلوں پہ کہ وہ کدھر ووٹ کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں بھی پہلے ایسے ہی تھا, پھر بعد میں ایسے ہوا کہ ہم نے تمام چیزیں پارٹی کی لائن کے مطابق کر دی, اور اب ایک بیلنس ہم نے حاصل کیا ہے کہ 4 چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں جس کے اوپر پارٹی کی لائن کے مطابق چلنا ضروری ہے, اور باقی چیزیں اس کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں کہ وہ خود سے اپنے ضمیر کے مطابق اپنی ججمنٹ کو یوز کریں. تو میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے کہ لیجسلیٹرز کو آپ ٹوٹلی ایک مشین بنا دیں, روبوٹ بنا دیں, اور پش بٹن کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کریں. ان کو موقع دیا جانا چاہیے. اگر انہوں نے ووٹ دینا ہے تو پھر یہ ووٹ ان کو اپنی مرضی سے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری پارٹیوں کے اندر جو سیاسی ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو پارٹی کے سربراہان ہیں, ان کا کنٹرول پہلے ہی بہت سخت ہے. پارٹیوں کے اندر
हार्डली कोई चीज ऐसी होती है जो उनकी मर्जी के जरा हटके हो। तो ये अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो फिर ये पार्टी के सरबराहों की गिरफ्त पार्टी के ऊपर और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी, और ये थोड़े से जो काम अपनी मर्जी से लोग कर लेते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल तो ये है कि इसको सीक्रेट बैलेट के साथ ही चलना चाहिए। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी को मुफीद चीज नहीं होती। हम जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें भी हम सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट देते हैं, तो आखिर उसमें उसके जरिए से भी उसके ऊपर भी लोगों का बहुत एतराज होता है कि इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, रिगिंग हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को कहा जाए कि आप अपना वोट दिखा के डालें, और यही चीज मेरा ख्याल यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार भी जो है वो कर रहे थे। बहरहाल दोनों ही जो चीज़ें हैं उसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। जैसे कि अहमद बिलाल साहब की एक राय थी कि उनको लगता है कि हर चीज़ में सेक्रेसी अच्छी चीज़ नहीं होती, पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है पार्टी से बराहान का पार्टी के लोगों के ऊपर, तो शायद ये एक चीज़ है जिसमें उनको अपनी मर्जी से जो है वो वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, पैसे का लेन देन सामने आ रहा है, वोट बेचे जा रहे हैं और कितने कितने करोड़ों में बेचे जा रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा जो हैं वो निशाने पर हैं। 5 साल में अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएं तो 5 साल में 78 ख्वाजा सरा जो हैं वहां पर कत्ल हो चुके हैं। बड़ी इलामी किस्म की सिचुएशन है। इस अहम मसले को हम उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिए। यहाँ एक और ख्वाजा सरा नैना को ना सिर्फ अगवा किया गया बल्कि ज्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ इसे इंसानियत सोच सलूक का निशाना भी बनाया गया। ख्वाजा सरा नैना गुज़श्ता शब घर जा रही थी कि इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। फकीराबाद चाबियानो कले में दरिंदे नैना को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता रहे बल्कि उसे गंजा भी कर दिया। आखिर मुआशरा ख्वाजा सराओं को तस्लीम क्यों नहीं करता? इन्हें इंसान क्यों नहीं समझा जाता? इन्हें महज नफरत और तहजीब का निशाना ही क्यों बनाया जाता है? उनका वजूद अधूरा ही सही मगर इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता कि वो भी इंसान है, हमारे जैसे ही इंसान है, हमारी तरह वो भी दिल रखते हैं, इन्हें भी दुख होता है, इन्हें भी तकलीफ होती है। नैना के साथ होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद ख्वाजा सराओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। ख्वाजा सरा रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में इनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही 5 साल के दौरान 78 ख्वाजा सराओं का कत्ल किया गया है। बार बार पुलिस का आगाह करने और तहफ़्फ़ुज़ मांगने के बावजूद भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान आज़ादाना घूम रहे हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस पर इल्ज़ाम आयद ये किया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले मुल्ज़िमान के साथ मिले हुए हैं। जब जुल्म ढाया जाता है तो पुलिस FIR ही नहीं काटती, FIR काटी भी जाती है तो इसमें कमजोर दफात लगा दी जाती हैं। हुकूमत ऐलान पर ऐलान करती है मगर अमली इकदामात नहीं उठाए जाते हैं। चाहिए हमें कपड़े नहीं चाहिए, हम नंगे फिर लेंगे, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ तो देना। जब हम जिंदा हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा तो हमारे मरने पे हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। अगर आपके घर वालों के साथ, अगर आपकी बीवियों के साथ, अगर आपकी बेटियों के साथ इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, उनके बाल काटे जाएं या उनसे नंगी वीडियो की जाए, क्या करेंगे आप अपने बच्चों के लिए? ये IG, ये SSB ऑपरेशन जैसे जैसे वक्त गुजरता है बात पे पानी फेर दिया जाता है। मैं लानत भेजती हूँ उन पुलिस वालों पे जो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। बहुत संगीन इल्जामात हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ख्वाजा सराओं के मसाइल को रियासती और समाजी सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों इकदाम उठाने की खातिर किसी बड़े हादसे का ही इंतजार करना पड़ता है? इस पर तो बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले नैना हमारे साथ मौजूद है जिन्हें गुज़श्ता शब इंसानियत सोच सलूक का सामना करना पड़ा था। नैना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह से इस हालत में भी मौजूद हैं, हमसे बात करने के लिए स्टूडियोज़ आए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, और अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये भी कम होगा कि हम सब शर्मिंदा हैं जो कुछ आपके साथ हुआ उसके लिए। कुछ बताएंगी आप हमें, कौन लोग थे वो, क्या आप उनको पहचानती हैं और अब तक कार्रवाई क्या हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नैना है। हाँ, मैं उनको पहचानती हूँ। वो लोग जो है एक बड़ा गैंग है जो हर एक ख्वाजा सरा को बारी बारी लेके जाते हैं, उनके टेंट करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, उनके जो है नाजिबा वीडियो बनाते हैं। और पुलिस ने मेरी FIR कटवाई है और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। वो जो मुलजिम था वो पकड़ा गया है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और हमें भी इस तरह की खबरें मिलती हैं कि ख्वाजा सरा ये शिकायत करते हैं कि उनकी चीज़ों को, खैर वैसे तो ये आम गरीब आदमी भी शिकायत करता हुआ नजर आता है कि पुलिस जो है वो सीरियस नहीं लेती मामले को, FIR नहीं काटी जाती, ताउन नहीं किया जाता। आपके साथ भी कोई इस तरह के मसाइल पेश आए?
جی ہاں، جب میں تو موجود نہیں تھی، میں تو ان کے گریپ میں تھی. جب میرے اسٹوڈنٹ تانے گئے تو ان کا وہاں پہ ان کا جو ہے نا FIR نہیں ہو رہی تھی. وہ لوگ کافی روئے، وہاں پہ کافی احتجاج کیا ہے. لیکن بعد میں یہی جو نیچے طبقے والی پولیس، جو کانسٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں، جو FIR کاٹتے ہیں، وہ جو دفعات لگاتے ہیں وہ مضبوط نہیں لگاتے، وہ صحیح نہیں لگاتے. اس وجہ سے وہ پھر آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہی جو ہے نا ایک اور خواجہ سرا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے جو ہے نا وہی حال کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے کے خواجہ سرا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نینا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ایک گروہ ہے، ان کا ایک کام ہے، کوئی دھمکیاں اس سے پہلے آپ کو ملی تھیں؟ کیا کچھ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک وہ کرتے ہیں؟ ہوا کیا تھا؟ یہ جو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام ہینا ہے، اس سے جو ہے نا یہ 50 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو میں نے انکار کیا تھا. میں نے کہا ہم نہیں دیں گے 50 لاکھ روپے، کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے مجھے وارننگ بھی دی تھی کہ ہم آپ کوٹ آئیں گے، آپ کو مطلب ہے کہ شوٹ کریں گے، پیر میں گولی ماریں گے، آپ جو ہے نا ناچ نہیں سکے گی، اور آپ کا جو ہے نا میں زندگی برباد کر دوں گا. 50 لاکھ کیوں چاہیے تھا ان کا؟ یہ کس قسم کا بھتہ تھا یا کس چیز کے عوض مانگ رہے تھے وہ؟ بس یہ لوگ جو ہے نا خواجہ سرا کو اپنے جو ہے نا پراپرٹی سمجھتے. بس وہ کہتے کہ خواجہ سرا کا کوئی نہیں ہے، مطلب ہے کہ گھر سے بھی اس طرح بے گھر ہے، اور جو خواجہ سرا جہاں بھی ہے وہ ہمارے یہ کچھ گروہ ہے جو گینگ ہے جو بس خواجہ سرا کو اپنے جو ہے نا پراپرٹی سمجھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی بھی شکایات نینا آئی ہیں کہ پولیس والے شاید کچھ پولیس والے، سب کو تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ پولیس والے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ کھلے گھومتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی؟ جی ہاں، کچھ اعلیٰ افسران ہیں جنہوں نے آج بھی ہماری بہت ہیلپ کی ہے. لیکن جو نچلے طبقے کے جو پولیس ہے، جو کانسٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ ہمارے جو ہے نا اس کو نہ ان کے اوپر جو مطلب ہے کوئی نہ ان کو گرفتاری عمل میں نہیں لا رہے تھے. لیکن جیسے اس نے آج اس نے BBA کی ہے اور BBA کے فوراً بعد وہ پکڑا گیا ہے. تو کل جو ہے نا وہ کل صبح جو ہے نا 107 میں چالان ہو جائے گا، پھر وہ آزاد گھومتا پھرے گا. ٹھیک ہے. اچھا نینا، آپ ساتھ ہی رہے گا، ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پر بریک لینا ہے. بریک کے بعد اب آرزو ہیں، سماجی کارکن ہیں، خواجہ سرا کی رہنما ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ ہم ان سے حکومتی موقف بھی لیں گے، بیکاز یہ خیبر پختونخوا کی حد تک بھی اگر میں بات کروں تو یہ بہت ہی الارمنگ نمبر ہے. 5 سال میں 78 خواجہ سراؤں کو جو اس طریقے سے آخر خیبر پختونخوا میں ہی جو ہے وہ کیوں اس طرح کے انسانیت سوز واقعات جو ہیں ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی جانیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نینا ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواجہ سرا جن کے ساتھ انتہائی ظلم کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. فرزانہ سماجی کارکن خواجہ سرا کی رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب بھی خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، بہت بڑا نمبر ہے، 5 سال میں 78 خواجہ سرا. ایسا لگتا ہے کہ جہنم بن گیا ہے KP خواجہ سراؤں کے لیے. آخر کب رکے گا یہ سلسلہ؟ رابطہ ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی کے ساتھ. فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ، مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ ہے، ایک تسلسل ہے واقعات کا. خاص طور پر اگر ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو حکومتی دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی بات ہے کہ 2015 سے لے کے ابھی تک جو ہے 78 خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی 1700 سے زیادہ جو ہے یہ تشدد، ریپ اور بتہ، ذلہ بدر ہونا، اور جو ہے ان کی ویڈیوز بنانا، بالکل اوپن ویڈیوز بنانا اور ان کو وائرل کرنا، جس سے خواجہ سرا کے جو گھر والے ہیں وہ بھی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں کہ مطلب گھر سے تو آپ نکل گئے تھے لیکن آپ لوگوں نے یہ کیسا کارنامہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے کہیں اپنے جو ہے اٹھ بیٹھنے کا لائق نہیں رہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں قانونی تحفظ نہیں مل رہا. 2009 سے لے کے ابھی تک ہم روڈوں پہ، احتجاجوں پہ، پرنس کانفرنس پہ تک گئے ہیں، لیکن جو قانونی تحفظ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا.
آپ یقین کریں کہ جو خیبر پختونخوا کیا کہ پورا پاکستان خواجہ سراؤں کے لیے لوگو ایریا بن گئے. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ کوئی رابطہ حکومت سے آپ کر رہے ہیں؟ بیکاز ابھی مجھے نینا نے بھی بتایا ہے کہ یہ منظم قسم کے گروہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، مطلب وہ پیشے کی طرح یہ کام کر رہے ہیں. کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی اب تک ہوئی ہے؟ کیا کوئی تعاون کیا ہے پولیس نے آپ سے؟ کوئی یقین دہانی کرائی ہو؟ اگر سوچا جائے تو آج جو جیسا نینا کا یہ جس نے تشدد کیا وہ گرفتار ہوا، تو میں کہتا ہوں سید عتیق شاہ صاحب جو ہے وہ ایس پی سٹی ہے اور انہوں نے بہت اچھا کردار نبھایا. اگر سوچا جائے تو ہمارے سچو تک کوئی شکایت نہیں ہے. جو نیچے طبقہ ہے، جیسے آپ معرر یا جیسے ایف آئی آر جو کٹواتے ہیں، جو ایف آئی آر کرتے ہیں، وہ دفعے اتنے کمزور لگاتے ہیں کہ اب کوئی بھی ہمارے گھر پہ چڑھتے ہیں اور ہمارا جو ہے خواجہ سرا کا ریپ کر لیتے ہیں، اس کے بال کٹوا دیتے ہیں، ان سے نقد پیسے لے لیتے ہیں، بتی کے حساب سے لے جاتے ہیں، ان کو ذلہ بدر کر دیتے ہیں. لیکن جیسے تانے میں پہنچتے ہیں تو ان کا ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ناچتے کیوں ہو؟ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ناچتے ہو تو لازمی ایسے لوگ تو آئیں گے. اچھا، تو دیکھو یہ آپ اگر چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک یہ پورا گروپ ہے اور ان کے آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں. اور یہ جتنی بھی کیس ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ابھی تک صرف علیشہ کا قاتل جو ہے وہ اندر ہے. باقی جو ہے جیسے وہ چلے جاتے ہیں جیل میں، ایف آئی آر ان پہ 107 کا ہوتے ہیں، 107 کا تو کوئی دفعہ ہی نہیں ہوتا ہے، عدالت مجبور ہو جاتے ہیں چھوڑنے پہ. اچھا، تو وہ جیسا گلپانڈرا ٹوٹ جاتے ہیں آ کے اسی خواجہ سرا کے گھر کے گلپانڈرا کا جنہوں نے قتل کیا تھا وہ بھی گرفتار ہوئے تھے، تو ان کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کیا وہ رہا ہو گئے ہیں یا وہ بھی گرفتار ہیں ابھی؟ ایسا تھا کہ وہ اصلی قاتل نہیں تھا. اچھا، کوئی مطلب ایک جیلی قاتل کو اندر کیا کہ یہ گلپانڈرا کا قاتل ہے، اور ان کا راضی نامہ جو ہے وہ ملے تھے آپس میں، اور کوئی میرے خیال میں 10 لاکھ روپے پہ ان کے بھائی نے اور ان کے باپ نے جو ہے گلپانڈرا کے باپ نے راضی نامہ کر دیا. حالانکہ ایف آئی آر کرتے ہیں ہمارے خواجہ سرا، اور جب مر جاتے ہیں تو پراپرٹی کے لیے جو ہے اور جائیداد کے لیے ماں باپ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ راضی نامہ وہ کر لیتے ہیں. دشمن خواجہ سراؤں کا بن جاتے ہیں وہ لوگ. جب راضی نامہ کرتے ہیں تو میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی راضی نامہ ہوتے تو خواجہ سراؤں کو بیچ میں بٹھانا چاہیے، کیونکہ خواجہ سرا تو یہاں اکیلے رہتا ہے اور سب کے ذہن میں یہ فٹ ہے کہ مطلب خواجہ سرا کسی کا کیا کر لے گا. ایسے زبردستی آتے ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب سے جو ہیں وہ ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، اور بریک میں میری بات بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ آئے تھے. ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ کامران بنگش صاحب جب گلپانڈرا والا واقعہ ہوا تھا تو تب ہمارے ساتھ آئے تھے. بڑی یقین دہانیاں انہوں نے کرائی تھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو گروہ ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو پکڑا جائے گا. لیکن پھر وہ جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں، اس طریقے سے ہی چلتا رہا. بہرحال ہم کوشش جاری رکھیں گے. نینا ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، نینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرزانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً آپ سماجی کارکن ہیں، آپ کام کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے لیے. بہت کم جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات جو ہے وہ لوگوں سے کہہ سکیں، آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح کے جو ہے وہ انسان ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں، جس طرح کا کام آپ کر رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ کچھ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو. میں یہی کہوں گی کہ ہم تو اس پہ تو ہم تھک گئے ہیں کہ دیکھو ہم آپ لوگوں جیسے انسان ہیں، اور جیسے ماں باپ سے آپ پیدا ہوئے تو ہم بھی پیدا ہوئے اور ہمیں انسان سمجھا جائے. اور جب انسان کو کہے کہ میں انسان ہوں تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو بولے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں انسان ہوں. ابھی تک جو ہے اگر شوکت یوسفزئی صاحب سن رہے ہیں تو جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ آگے سے ہمیں بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبے ہیں. تو میں حیران سی ہو جاتی ہوں اور پریشان بھی ہو جاتی ہوں. افسوس بھی ہوتا ہے
کہ ہمارے کیا مطالبے ہوں گے. ہمارے کوئی انوکھے مطالبے نہیں ہیں, ہمارے وہی مطالبے ہیں کہ ایک عورت کا جو ضرورت ہے, جو ایک مرد کا ضرورت ہے, نوکری مرد عورت کی ضرورت ہے, ہماری بھی ہے, چھت ان کی ضرورت ہے, ہماری بھی ہے, عزت سے رہنا ان کی ضرورت ہے, ہماری بھی ہے, اور ایسے ہیلتھ کا جو ہے, اور کتنے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ جو ہے موجودہ گورنمنٹ نے کیے تھے. مشتاق غنی صاحب جو تھا وہ اس ٹائم جو تھا منسٹر تھا, ابھی اسپیکر ہے. بہت بہت شکریہ فرزانہ اور نینا, دونوں ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہمارا پلیٹ فارم بالکل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے, میں یقین دہانی آپ کو کراتی ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی. اور بڑی آخر میں جو انہوں نے دردناک قسم کی بات کہی کہ جب وہ ہمیں بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں, تو ہم دکھی ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیا ہمارے کیا مطالبات ہونے ہیں. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ کیا ان کا مطالبہ ہونا ہے, یہی مطالبہ ہے کہ بس جینے کا حق دے دو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.